अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से अवामी मसाइल, समाजी मसाइल और माशरती मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। न सिर्फ ये बल्कि दीगर मामलात पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा हमने तरतीब दिया है जिसमें जो पहला हिस्सा है उसके अंदर कुछ समाजी मामलात और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो मौशी मामलात है और मुल्क की सियासी सूरत हाल है इस हवाले से गुफ्तगू की जाती है। और प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमारी अमूमन कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसे ज़ेर बहस लाया जाए। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल होते हैं और उसके ज़रिए मसाइल की निशानदही की जाती है और हमारी भरपूर कोशिश होती है कि जो अवामी आरा है, जो फीडबैक आपकी है, उसका ख्याल रखा जाए और ऐसे मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए जिसके ऊपर बात करना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हुई कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से और इसके साथ साथ जो माशरती मसाइल हैं इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। न सिर्फ ये बल्कि जो तालीमी मामलात हैं इसके ऊपर भी तफसीलन गुफ्तगू की है। इस पूरे हफ्ते के अंदर जो प्रोग्राम हमने तवातुर के साथ किए उसमें कोशिश ये की कि जो सैलाब की बात सूरत हाल है इस हवाले से गुफ्तगू की जाए, सैलाब से जो मुतासरा इलाक़े हैं और वहाँ की जो सूरत हाल है मौसम की तब्दीली के साथ जो बढ़ते मसाइल हैं इन मामलात पर तफसीलन गुफ्तगू की जा सके। और गुफ्तगू करने का मकसद कहीं ना कहीं ये था कि जो हुक्काम या इदारे मौजूद हैं उनकी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाई जाए। तो बहरहाल ये सिलसिला भी यकीनन जारी रहेगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है, उसमें सर फ़हरिस्त जो तालीम के हवाले से मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है और आज भी यकीनन मौका मिलेगा तो ज़रूर इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी प्रोग्राम में, क्योंकि पहले ही थोड़ी सी ताख़ीर हो चुकी है तो मैं मज़ीद इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहूँगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर रहमतुल्लाह एहसन साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और अब मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्हें देखते भी हैं। आज हमने उनको मदऊ कर रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे अपने जाने पहचाने अख्तर आराई साहब, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध, और इसके अलावा एक समाजी कारकुन भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और मोहतरम भी हैं। हमारी दावत पर लब्बैक कहते हैं और सुबह के वक्त यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाते हैं। आज एक दफ़ा फिर उनको हमने ज़हमत दी है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर रहमतुल्लाह, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। तालीमी मामलात के हवाले से बात की और लफ्ज़ मसअला इस्तेमाल किया। अब तालीम के साथ मसाइल ये भी हमारा एक ख़ासा है। मैं भी कुछ देर पहले जैसे हमने अर्ज़ किया कि हमें इस पर जितना फ़ख्र करें कम है कि कोई भी काम हम वक्त पर नहीं करते। अब ये हमारे लिए छोटी छोटी खुशियाँ रह गई हैं। बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। परवीन शाकिर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो उनका यौम वफ़ात भी था। चलें, तो बहरहाल ये सारे मामला अभी ये आला जो तालीमी इदारे हैं इसके कुछ मसाइल के हवाले से, क्योंकि फ़हरिस्त बहुत तवील है, लेकिन जामिया कराची के हवाले से आपकी वाबस्तगी भी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी या इस इदारे के अंदर जो है वो दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता भी हैं। एक एक करके तमाम मामलात पर मैं चाहूँगा खुद ही आप निशानदही कर दीजिए, क्योंकि हम तो बहुत तवील हो जाएगा फिर सवाल। जी डॉक्टर साहब, जो तालीम का जो मतलब मफ़हूम जो लिया जाता है और उनका जो रियल और हकीकी मतलब मफ़हूम है कि यानी कि इल्म की आगाही हो लोगों को। तालीम का मतलब भी ये है कि दूसरों को, लोगों को, आवाम को एजुकेटेड किया जाए, उनको चीज़ों को आगाही दी जाए। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह तालीम की जो असास है, तालीम जो है वो स्टूडेंट और टीचर के साथ चलती है। जी ऐसा ही। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर जो है वो टेम्पररी टीचर्स हुआ करते हैं और वो अपनी खिदमत सारा अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान के कानून को आप बेहतर जानते हैं मुझसे, क्योंकि आप खुद लॉयर हैं। तो इसमें यह है कि किसी भी इदारे के अंदर कोई इंसान, कोई शख्स
کام کرتا ہے اگر وہ 90 دن تک کرتا ہے تو اس کو قانون کے تحت جو پاکستان نے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا ہے، پاکستان نے جو قانون بنایا ہے اس کو ریگولر کیا جاتا ہے، مستقل کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں کراچی یونیورسٹی کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر 2 سے 3، 3 سے 4 ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایڈاک بیس پر ہوتے ہیں، وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں، وہ 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، سالوں سے وہ وہاں پر خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو 10 سال ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو 12، کسی کو 15 سال ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کو اب کس قانون کے تحت روکا گیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان نے قانون بنایا ہے 90 دن والا، تو یہ ان کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے۔ 90 دن تو دور کی بات ہے، 9 سال ہو گئے لوگوں کو، 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اس قانون کو تحت کوئی بھی ان کے متعلق کام نہیں کیا جا رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر جو یہ ایڈاک بیس پر جو ٹیمپرری جو ٹیچر ہیں، جو اسٹاف ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو وہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان کی سیلری کا مسئلہ۔ اگر میں آپ کو ان کی سیلری بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تعجب اس طرح ہوگا کہ وہ ان کو پر لیکچر، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کا ان کا لیکچر ہوتا ہے، 45 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، وہ 600 روپے ان کو ملتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ 600 روپیہ پر لیکچر۔ جی، آپ پھر حساب کریں کہ ان کو ہفتے میں جو ہے وہ 3 سے 4 لیکچر دینے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارا تو کیونکہ تعلق یہ جو نجی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ رہا ہے، لیکن پیسوں کے معاملے میں اس سے تھوڑا سا اوپر ہیں، لیکن پھر بھی اس سے بہتر تو ہے۔ مگر یہ، اور یہاں پر دوسری بات میں تعجب والی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر پی ایچ ڈی ہولڈر ہے اور ماسٹر ہے، ان دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو ہے وہ ہانکا جاتا ہے، دونوں کی جو سیلری ہے وہ 600 روپے پر لیکچر کے تحت دی جاتی ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، جو کراچی یونیورسٹی کے جو ایڈاک بیس پر جو ٹیچرز ہیں ان کے سالوں کا تجربہ، کتنے بھی عرصے وہ وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ ایکسپیرنس کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ نہ کراچی یونیورسٹی کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے، نہ کراچی یونیورسٹی کے باہر ان کا ایکسپیرنس کاؤنٹ ہوتا ہے، نہ ہی HEC ادارے کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا ایکسپیرنس انسان چاہیے، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، ان کو 5 سال، 10 سال، 15 سال کا ایکسپیرنس ہو۔ اگر اس نے کراچی یونیورسٹی کے اندر 10 سے 12 سال لگائے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیمپریری طور پر ایڈاک بیس پر وہ وزٹنگ فیکلٹی میں وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ ایکسپیرنس اس کا کسی کام کا نہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے 10 سے 12 سال ایسے ضائع کر دیے۔ تو اداروں کو سوچنا چاہیے، جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ایک تو سیلری کے حساب سے جو میں نے آپ کو بتائی، دوسری چیز یہ کہ جو قانون پاکستان کا ہے کہ 90 دن کے بعد ان کو ریگولر کیا جاتا ہے، مستقل ہو جاتے ہیں، یہ ان کے اوپر اپلائی کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا قوانین یا قانون طور پر کوئی لا کے حساب سے کوئی حکم ہے؟ یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسائل جو ایجوکیشن کے ہیں، ٹیچر ہی ہمیں کیا کرتے ہیں، ایسا ماحول اور ایسے اسٹوڈنٹس اور ایسے جو ہے افراد مہیا کر دیتے ہیں جو معاشرے کے آگے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ٹیچر کو معیشت کے اندر جو ہے وہ مجبور کر رکھا ہے، اس کی سیلری اتنی، تو وہ کس حساب سے پڑھائیں گے؟ ممکن نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کراچی یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اب آج جو ہے ان کے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے۔ ویسے ایک اپنا ذاتی سوال ہے، وابستگی تو آپ کی بڑی پرانی ہے، لیکن یہ جو ٹیچنگ ہے یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو خود؟ مجھے تقریباً میں 2010 سے کراچی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں جی، 2010 سے، ہاں۔ اس کے علاوہ 2010 سے کوئی اور بھی ٹیچر ہیں بہت سارے ہم سے یعنی سینئرز ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، مگر ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ نہ سیلری کا فائدہ ہے، نہ ایکسپیرنس کا فائدہ ہے۔ آپ نے 10 سال 15 سال پڑھائے، کسی ادارے میں جائیں گے، کہیں گے ایکسپیرنس دکھائیے، وہ کہیں گے یہ ایکسپیرنس HEC ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ ایکسپیرنس آپ کا کسی کام کا نہیں، وہ صفر ہے، ٹھیک ہے، صفر۔ تو HEC کو یا کراچی یونیورسٹی کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے یہ ایکسپیرنس کاؤنٹ تو ہو کم سے کم، اور اگر آپ لوگ ان کو ریگولر نہیں کرتے، کرنا تو چاہیے، پاکستان کا قانون ہے، اور پاکستان کے جتنے اور ادارے ہیں جہاں پر بھی جو کام کیا جاتا ہے تو ان کو کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ریگولر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے ان کی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ریگولر کرتے ہیں، بذریعہ کورٹ کے معاملات جو ہے وہ بذریعہ کورٹ کے ذریعے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، اور ویسے تو یہی معاملات سب جگہ ہیں، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں پر معاملات یہی ہیں کہ جن کو کانٹریکٹ بیسس کے اوپر ہائر کیا گیا۔
ایڈاک بیسس کے اوپر کام تو ہر جگہ ہی چل رہا ہے. جی. تو پرابلم یہی ہے, ہر جگہ کا معاملہ یہی ہے کہ وہاں پر ان کو پرماننٹ نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے بلکہ کچھ پولیس کے ادارے کے اندر بھی ہیں, ترقی کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگ بیچارے اس میں کمپلین کرتے ہیں. اختر بھائی, اب یہ صورتحال تو جامعات کی ہے, سرکاری اسکولوں کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں, گفتگو آپ کرتے رہتے ہیں, مسائل کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. یہ جب صورتحال ہوگی تو کیسے پھر وہ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی جائے, جو ہم تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, چیزوں کو بہتر بنانے کی بات کر سکتے ہیں, وہ چیزیں اگر سسٹمیٹک ہی ہو جائیں اگر کچھ, تو میرے خیال میں سچویشن کافی بہتر ہو سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے. میں پہلے ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 600 سے 800 روپے اگر ایک کوآپریٹ ٹیچر کو, لیکچرار کو یا ایڈاک کے لوگوں کو دیا جاتا ہے, تو ٹرانسپورٹیشن اس کی جس دن ایک لیکچر ڈیلیور کرنے جاتا ہے 300 سے 400 تو اس کا وہ خرچہ ہے صرف جانے. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ سائیکل پہ جائے ایک پیریڈ دینے کے لیے یا موٹر سائیکل پہ جائے. کیا ایک پروفیسر کے لیے, استاد کے لیے یہ عزت کا مقام ہے؟ تو اس طرح کے جس ملک میں ملک ہی ایڈاک بیس پہ چلتا ہو تو کس کس کا رونا کیا روایا جائے. بس وہی بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. قانون اگر ہیں تو وہ اپنے لیے یوز ہو جاتے ہیں مگر دوسروں کے لیے نہیں ہوتے. تو تعلیمی ادارے تو اتنی پستی ہے. اب دیکھیں اسلامیہ کالج کا کیس دیکھ لیں, یعنی کتنی دہائیوں سے وہ, یعنی کہ ہم نے تو بچپن سے دیکھا ہے, وہ سنبھالا ہے اسلامیہ کالج. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب اس کو گرانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر جب تعلیمی اداروں کو ناجائز قرار دیا جائے, یہاں تو اسٹینڈ لینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ٹھیک ہے جی, اگر واقعی یہ زمین کسی کی تھی اور اگر ابھی کئی دہائیوں کے بعد وہ فیصلہ آیا ہے تو ہم گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے اس کو دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو قائم رہنا چاہیے کہ یہ وہ دیا ہے, یہ وہ روشنی کا وہ ہے جس سے کئی طالب علم پڑھے اور بوڑھے ہو گئے, اب ان کے بچے ہیں. تو ایسا کیوں جب ملک کی ایڈاک بیس پہ چل رہا ہو؟ بات یہ ہے کہ آپ ٹاپ ٹو باٹم, باٹم ٹو ٹاپ آپ جہاں جائیں, چاہے مونٹسری اسکول سے دیکھیں, تعلیم پستی کا شکار ہے. اس کے لیے اتنے مسائل ہیں کہ وہ مسائل حل ہونے کا نام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کہ جب ملک ہی ایڈاک بیسس پہ, جو کیونکہ ایڈاک ورڈ یوز ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں اس کو, اس ٹرم کو یوز کیا جائے. عبوری حکم ناموں پر اور یکدم مختلف آرڈیننس لا کر اور چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے, کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے. ہمارے ملک کا پراپر تھنک ٹینک نہیں ہے کہ ہم نے کن کن شعبہ جات میں ہم نے آگے کا 50 سالہ کیا پروگرام ہے, 100 سالہ کیا پروگرام ہے. دنیا میں تھنک ٹینک چینج نہیں ہوتے, اس میں ٹیکنوکریٹ یا جو بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں. اسی طرح کے پروفیسرز اپنی فیلڈ میں, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, سائنس ہو, ایجوکیشن ہو یا اکنامکس ہو یا کوئی بھی چیز ہے, اس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں کئی دہائیوں کی. ہمارے ملک میں تو جو منسٹر آ جاتا ہے وہ منسٹر خود پالیسی ہوتا ہے, وہ پارٹی خود پالیسی ہوتی ہے. تو پالیسی جو بنتی ہے وہ مفادات کے کو سامنے رکھ کے بنتی ہے. تو جب جس ملک میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں کیا امید کی جا سکتی ہے؟ مگر پھر بھی ہم والدین کو یہ کہیں گے کہ والدین کو چاہیے کہ امید کا دامن نہ چھوڑیں, بچوں کا براڈ اپ بچپن سے کریں. یہ نہ سوچیں کہ آنے والا وقت ایسا ہے ہم کیا کریں. آپ براڈ اپ کے اندر کوشش کریں. دیکھیں میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں, ابھی یہاں کہتا ہوں کہ دیکھیں تربیت جو سٹارٹ ہوتی ہے 0 پوائنٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے, بلکہ کچھ سائنس یہ بھی ثابت کر چکی ہے کہ بیفور برتھ بھی کچھ اثرات اس بچے پہ پڑتے ہیں جو اس انوائرمنٹ میں ماں رہتی ہے. اس کو ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے. تو تربیت شروع ہوتی ہے 0 ایج سے, 1 منتھ سے. تعلیم شروع ہوتی ہے جب آپ اس کو اسکول ڈالیں گے. تعلیم کے بارے میں بتا چکا کہ اس کا جیسے علم ہے, انفارمیشن تو یہاں پر بھی ہے, انفارمیشن تو لائبریری کی خانے بھرے ہوئے ہیں ہر جگہ. انفارمیشن جب نالج تب بنتی ہے, یعنی علم وہ تعلیم کا وہ پروسیس ہے, اس کے بعد نالج بنتی ہے. مگر اکیلا علم جو ہے وہ کافی نہیں ہے, تربیت کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر وہ تربیت ساتھ ہوگی تو ہم ایک سویلائز سوسائٹی جو ہے وہ جنم میں لے گی. ہمارے پاس تو مونٹسری سسٹم یا ارلی ایئر ایجوکیشن میں ہم مکس ایج گروپ نہیں بنا سکتے, ہم ملا کے بیٹھ کے شیئرنگ کیئرنگ کا انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکتے جو نظام قدرت ہے.
یہاں پر تو بچوں کو الگ رکھا جاتا ہے، ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ڈیویژن تو ہماری ہر جگہ سے شروع ہے. اب گریڈ کے معاملات کو لے لیں، 33% پر جو بات ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا بہت عرصے سے یہ تقاضا تھا کہ ہمارا سسٹم چینج ہونا چاہیے. پچھلی گورنمنٹ نے سنگل کیریکولم اور یہ سب چیزوں کوشش کی، مگر وہ کوشش ناکام رہی. ظاہر ہے جہاں عارضی حکم ناموں پر اور چیزوں پہ ہوتے رہتے ہیں کام، وہاں وہ ختم ہو جاتی ہیں چیزیں. یہ 33% کا جو 1852 سے میں ذکر کرتا ہوں کہ 1852 سے برٹش امپائر جو آئی تھی انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے اس وقت میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا. 2 سال تک وہ 32.5% تھا، کیونکہ وہاں 65% پہ پاس ہوتے تھے بچے. ایک کیریکولم پڑھایا جاتا ہے، اس کا ایک اسکیل لگا لیں، سپوز 100 میٹر 100 سینٹی میٹر یا 1 فٹ، اس کا اگر 65% یا 66% دنیا کا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ میجورٹی قانون بھی کہلاتا ہے نا، کوئی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوتی ہے، اگر وہ 66% پہ آ جاتی ہے تو وہ یعنی کہ میجورٹی کا تصور ہوتی ہے، وہ اڈاپٹ ہو جاتا ہے. ایک بچے کی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے اگر کوئی اسسمنٹ یا ایگزامینیشن ہے 66% یا 65% تھا، انہوں نے یہاں آ کے ہاف کر دیا کہ ان کی قابلیت ہی نیچے کر دو تاکہ جب اگلی سیڑھی پہ جائیں تو یہ اسی طرح کے بچے رہیں. یعنی کہ اس کے لیے چیلنجز ہوں. ترقی پاس جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں، وہ تو بڑھتا جائے بچہ، تو کیا یونیورسٹیز میں جائے گا، کیا کرے گا. اب وہ 33% کی کہانی بھی یہ ہو گئی کہ اس وقت میرے حساب سے ریسرچ کے مطابق سے اکثریت جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے، نہ صرف 33% بلکہ 90% لے لیتی ہے، اور ایکچولی اس کی قابلیت تو 10% بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ایسا ہی. اب جا کے جو گریڈوں کا کیا ہے، اس میں بیٹھ کے تھوڑا سا سوچا گیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ شاید یہ اگلے 3 سال تک کچھ اس طرح کا گریڈ. میں نے خبر ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ انٹرمیڈیٹ کی سطح کے اوپر ہم تو انیشیٹ کر رہے تھے، اس میں کوشش کر رہے تھے کہ پہلے تو کسی فیل کو جو ہے نا یہ نہ کہیں کہ تم ناکارہ ہو تم، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ای گریڈ ختم کر دیا. میں کہتا تھا نا کہ آپ نے کہا آپ کے پروگرام میں کہ ای گریڈ کا مطلب ایگزٹ، ڈی گریڈ ایگزٹ فرام ایجوکیشن. آپ اس کو ٹھپا لگا کے نکال دیتے ہیں کہ چلو جی آپ جاؤ. دوسرا پھر ڈی گریڈ ڈفر، آپ ڈفر ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایک طرح سے کہ آپ جو ہے ڈی گریڈر ہیں، آپ کو کسی یونیورسٹی میں یا کسی اوپر کے کسی اس میں داخلہ نہیں ملے گا. بیٹھے ہوئے پروفیسر صاحب ان کو پتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی جو ہے ڈی گریڈ والے کو دیتی ہے، ایڈمیشن دیتی ہے کسی پروگرام میں. ڈفر کر کے آپ نے نکال دیا. تو یہ اس طرح کے کام ہے. اس کے بعد پھر اوپر آپ جائیں گے، پھر وہ سی والا سسکتے رہیں والی بات ہے کہ وہ تو بیچارہ رینگتا رہے گا. بات یہ ہے کہ قابلیت ہی پیدا نہیں کی جاتی. رٹا رٹا رٹا، اب تو رٹا ختم ہو گیا. بچے پتہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایک موبائل جو ہے یہ ایک کسی بھی بڑے سے بڑے ویپن سے کم نہیں ہے. اگر اس کا مستقبل استعمال کیا جائے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک گھر میں چھری ہوتی ہے، اگر اس کا استعمال انوائرمنٹ میں سبزی پیاز کاٹنے کام میں، فروٹ میں، اچھے کاموں میں ہوتا ہے تو بچے کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ کسی شاید خدا نخواستہ کسی نیگیٹو یوز کے لیے ہے. اور اگر معاشرے میں وہی چیز وہی انسٹرومنٹ نیگیٹو یوز ہو رہا ہوگا تو سب یہ سمجھیں گے یہ ایسا ہے. اب وہ بچے کیا چاہتے ہیں کہ اس میں ایسا ایک لیزر لائٹ جیسے آج کل ہے کہ پروجیکٹر کی جگہ آپ یہ چلا دیں تو لائٹ پروجیکٹر کا کام کرے گی. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم ہو کہ پیپر والے دن ہم موبائل تو لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یوں جو کریں اس کی لیزر لائٹ سے وہاں ان کی ہینڈ رائٹنگ میں پرنٹ ہو جائے. جیسا کہ میری کمپیوٹر آواز نکال سکتا ہے، کاپی کر سکتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں آ گئی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اس کے اندر ہوں اور لگے رہیں الٹے کاموں میں. بس میں کیا بتاؤں کہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ ہماری تربیت کا فقدان جب ہے تو ہم جو ہے تعلیمی معاملات میں، اب جاپان کی کئی بار مثال لیتے ہیں، دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر تربیت پہلے ہوتی ہے تعلیم بعد میں، کیونکہ تربیت شروع ہی 0 پوائنٹ سے ہوتی ہے. فیملیز چاہتی ہیں کہ جی یہ اسکول کا کام ہے، ہم بیٹھے ہوئے صرف ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ ڈالنے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں نہیں. میں والدین سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کب تک حکمرانوں کو، کب تک ہم دوسروں کو بلیم گیم کریں گے؟ کیوں نہ ہم اپنی جدوجہد ہم گھر سے جاری رکھیں. اور حالانکہ بڑا مشکل ہے، پتہ ہے کہ ابھی نئے چیزیں جو ہو رہی ہیں پچھلے 10-12 سالوں سے کہ سوشل میڈیا اپنے اساتذہ کے خلاف بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں کے خلاف میمز بنائی جا رہی ہیں. کیونکہ انوائرمنٹ میں آخری چند جملے کہ انوائرمنٹ میں ایڈلٹ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا 5th وار چل رہی ہے.
ایک دوسرے کے خلاف بدتمیزی کا طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. آپ ایسی ایڈیٹنگ کرتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے خلاف یا کچھ کے. بھئی اخلاقیات کی حدود ہوتی ہے کہ پھر وہی 0 پوائنٹ سے تربیت کا معاملہ شروع. جس چیز کو جوڑیں گے تربیت اور تعلیم و تربیت جڑی ہو. بلکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ریسرچ ہوگی کہ تربیت و تعلیم یوز کیا جانا چاہیے. ورڈ پہلے تربیت بعد میں تعلیم. ہم تربیت تعلیم و تربیت کہتے ہیں اور اس کو بھی یوں کر کے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ جی اسکول کہتا ہے کہ جی تعلیم ہمارا کام ہے کیونکہ پیرنٹس تربیت کرنے نہیں دیتے. آپ ہاتھ بھی مت لگائے, اف بھی نہ بولیں, اونچا بھی نہ بولیں بچے کے ساتھ. جب آپ اتنے پیمپر کر دیں گے تو بچہ آپ کو کیا دے گا؟ اب وہ انوائرمنٹ میں یہ ہو گیا ہے کہ ایڈلٹ سارے سوشل میڈیا کا بھرپور غصہ نکالنے کی باتیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میمز بنا رہے ہیں, لگائے ہوئے ہیں, ایسی تہمتیں کہ اب میں نام نہیں لینا چاہتا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب دیکھ. جب سوشل میڈیا کا یہ تو وہی سوشل میڈیا تعلیمی اداروں میں آ گیا کہ بچے اپنے اساتذہ کے خلاف بہت بری زبان استعمال کر رہے ہیں, بہت یعنی عزت نہیں رہی. اب تو یہ ایسے بھی واقعات کئی جگہ ہوئے ہیں کہ دست و گریبان ہو رہے ہیں جب استاد کی عزت نہیں رہی. دوسری طرف وہیں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ آتا ہوں, کراچی یونیورسٹی کی بات, یا دوسری جہاں ایڈاک بیسس پہ آپ 600 سے 800 روپے مشکل سے ایک کارپوریٹ ایڈاک ٹیچر کو دیتے ہیں, تو مجھے بتائیے وہ سائیکل پہ جائے, وہ اس میں راشن ڈالے, آٹا جو ہے کیسے آ رہا ہے, چیزیں کتنی مہنگی ہیں, تو اس استاد کو گھر سے چلے گا ایک پیریڈ لینے کے لیے. یہ عزت ہے؟ بالکل نہیں ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ واقعتاً یہ وہ مسائل ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے اور بہت دیر سے اس کے اوپر نشاندہی کی جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی بات ہوئی کہ تمام معاملات ایڈاک بیسس کے اوپر چلائے جاتے ہیں, ویسے اس کے اوپر پہلے بھی بہت کچھ کہا جا چکا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ واحد دنیا میں ایک ملک ہے, قوم کا لفظ مناسب نہیں ہوگا استعمال کرنا, کہ واحد لوگ ہیں, یہ جتھا ہے جو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو عاری سمجھتا ہے, اپنی ذمہ داریوں میں اس کو شامل نہیں کرتا ہے. ریاست کے اندر موجود جو حکمران طبقہ ہے, آپ یقین کریں کہ جو جیسا بھی ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ تھنک ٹینک کا ہے, یہاں پہ موجود ہے جناب, لیکن وہ تھنک ٹینک جن کی تمام تر توانائیاں وہ صرف اس پہ صرف ہوتی ہیں کہ یہ جو ان کا اقتدار ہے اس کو طول کیسے دیا جائے. یہ جو کرسی جس کے اوپر بیٹھے ہیں, کوئی ایسا قانون لے آئیں کہ ان کو مرتے دم تک ان کے اوپر براجمان رکھیں, اور اگر نہ ہو تو کوئی ایسا قانون بن جائے کہ میں چھوڑوں تو میرے بعد میرا بیٹا اس کے اوپر, یا کوئی بھائی بھتیجا جو بھی ہے وہ اس کے اوپر آ جائے. یہ ساری توانائیاں جتنے تھنک ٹینک ہیں, یہ تمام تر کوششیں صرف اس کے لیے. یہ ایک محض ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی کا مسئلہ ہے. یہ آئین یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے, اس میں یہ تحریر کر دیا گیا ہے, وہ نہ جانے کیسے کیا گیا کہ یہ ایک بنیادی حق ہے ایک عام پاکستانی کا جو اس ملک میں رہنے والا ہے, جو خود کو پاکستانی کہتا ہے, اس کو تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. بہرحال چلیں اس کی طرف نہیں جاتے. اب یہ پی ایچ ڈیز کے حوالے سے میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی ہو جائے. یاسر بھائی, یہ ہمارے ملک کے اندر ایک جو ہے ادارہ ہے جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کہا جاتا ہے, HEC جس کا جو ہے, انہوں نے کچھ ایسے قوانین بنائے ہیں, ایسے اصول بنائے ہیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے. مثال کے طور پر آپ نے پی ایچ ڈی کیا تفسیر قرآن پر, ٹھیک ہے, آپ نے تفسیر قرآن پر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ نے جو قرآن مجید کی آیات اس کے اندر تھیسس کے اندر ذکر کی, تو وہ تھیسس کے اندر قرآن آیات کو وہ سرقہ کے نام سے پیش کریں گے, کہیں گے یہ چوری کی, ٹھیک ہے. اگر آپ نے احادیث کے اوپر ریسرچ تحقیق کی, حدیثیں آپ کیا کریں گے, کلیکٹ کریں گے اور اپنے تھیسس میں جمع کریں گے, اور اس کی صحیح اور ضعیف کی جو گفتگو کریں گے, تو وہ بھی HEC والے کہیں گے کہ یہ چوری ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ تاریخ پر بات کریں گے, کسی بھی لیول پر آپ بات کریں گے, تو وہ HEC والوں نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو, ان اقتباسات کو وہ چوری اور سرقہ کا نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کام تو دوسرے جو شعبہ جات ہوتے ہیں جیسے سائنس ہے, جو لیب کے اندر کیا جاتا ہے, معاملہ کیا جاتا ہے, وہاں سے جو نتائج لیے جاتے ہیں, چلو ان کے لیے تو آدمی نہیں کہہ سکتا, مگر پاکستان اسٹڈی ہو, اردو ہو, سندھی ہو, یا مسلم ہسٹری ہو, اسلامیات ہو, فقہ ہو, تفسیر ہو, یہ تو اقتباسات لینے کے بغیر ان کی تحقیق مکمل ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک. اگر آپ نے اپنے مقالے کے اندر لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, تو لکھا آئے گا کہ یہ سرقہ اس نے چوری کی ہے, تو کیا کریں,
قرآن مجید کی آیت ہے، آپ نے اس کو لکھا ہے، اس کا ترجمہ آپ لکھتے ہیں تو لکھا آئے گا کس نے چوری کی ہے. یہ تو اصول بنا ہے HEC والوں نے، ہائر ایجوکیشن کمیشن والوں نے یہ اصول بنائے. پتہ نہیں وہ لوگ PhDs ہیں یا PhDs نہیں ہیں. اگر PhDs ہوتے جنہوں نے یہ قوانین بنائے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ تو اگر دو چیزوں کے اندر انسان کیا کرتا ہے، تقابلی جائزہ کرتا ہے، مذاہب کے اندر، ادیان کے اندر، تفاسیر کے اندر یا تاریخ کے اندر تقابلی جائزہ پیش کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو اس کے اندر تو تاریخ کے حوالے دینے پڑتے ہیں، اقتباسات لینے پڑتے ہیں، چاہے کنکلوژن آپ ایک ہی لائن میں اپنا کیوں نہ لکھیں، مگر نتیجہ تو آپ کا ہو جو لکھا ہے. اور اس کو سر کا کہا ہی نہیں جا سکتا، سر کا اس صورت میں اس کو کہا جا سکتا ہے اور کہنا چاہیے جب وہ بغیر ریفرنس کے بات کوڈ کرے اور اس کو اپنی بات پیش کر کے لکھ دے کہ یہ میری تھنکنگ ہے، میری سوچ ہے، تو پھر یہاں پر تو سرکہ کی بات ہم کر سکتے ہیں. مگر جب کوئی محقق، کوئی ریسرچر، اگر کوئی اسکالر جو ہے کوئی بات جو ہے وہ اقتباس لے کر کے، کوٹیشن لے کر کے اس میں ریفرنس دیتا ہے تو اس کی بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس جس کا ہے یہ اس کے طرف اس کی جو بات جائے گی. مگر ہمارے ہاں جو ہائر ایجوکیشن والوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے اس طریقے کے قوانین بنائے. آپ نے لاء کے اندر ڈگری لی، کسی نے اردو کے اندر ڈگری لی، علامہ اقبال کے اشعار پر ڈگری لی، اس نے جتنے بھی اشعار جمع کیے اور اس پر گفتگو کی. اور اگر آپ جو HEC کی طرف جائیں گے کہیں گے کہ یہ سر کا ہے. شعروں کے بغیر، اشعار کے بغیر، تاریخ کے بغیر، ہسٹری کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں پتہ نہیں کس طریقے کے قوانین بنا رہے ہوتے ہیں. یا تو میرے خیال میں یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو HEC والے ہیں وہ خود PhDs نہیں ہیں. جو خود PhD ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اقتباسات لینے ہوتے ہیں اور لازمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر جو PhDs نہیں ہیں تو وہ کیسے PhDs کے جو ہے تھیسز کے، ڈگریز کے قوانین بنا رہے ہوتے ہیں. چیز غلط ہے. تو ان اداروں کو سوچنا چاہیے کس طریقے کے قوانین بنا رہے ہیں. ایک تو ایڈاک بیس پر آپ لوگ کام کروا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ریگولر نہیں کر رہے. دوسرے HEC والوں کا یہ جو ہے کارستانی ہے جو ریسرچ کر کے جاتا ہے، وہ ریسرچ کرنے کے بعد ایسی تھیسز کو، ایسی PhD کو وہ قبول ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ PhD کیا ہے، سر کا ہے. تو یہ ہمارے اداروں کا حال ہے. قوانین صحیح طریقے سے جو ہے وہ لائے جائیں جس سے عوام کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسکالرز ہیں، جو ریسرچرز ہیں، ان کو کم سے کم فائدہ تو ہو. اچھا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ جو معاملہ ہے، خیر جب سے یہ وجود میں آیا ہے ادارہ اس وقت سے بہت سارے معاملات ایسے تھے یا بہت سارے ایسے سوالات تھے اس کی جوابات ابھی تک نہیں ملے ہیں. ایک ادارہ پھر تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان کو لک آفٹر کرنا، آپ کون سی وفاق کے ماتحت ہیں اس کے معاملات کو دیکھنا، اور پھر یہ ایک بڑی طویل بحث بن گئی. اور پھر 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو معاملات اور زیادہ اس میں پیچیدہ ہو گئے. ابھی بہت زیادہ امپلیکیشنز پائی جا رہی تھیں ہمارے ہاں، کیونکہ جلد بازی میں تمام چیزیں ہوتی ہیں. ابھی لفظ نہ چاہتے ہوئے استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پہلے بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت تھی اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان معاملات کو سر فہرست رکھا جاتا تو پھر یہ سارے آگے جو ابھی جو معاملات آپ نے جن کی نشاندہی کی ہے وہ سر نہیں اٹھاتے. یہ بہت اہم معاملہ ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ود ریفرنس، کیونکہ جب ہم لاء کی یا کسی بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ود ریفرنس ہی بات کی جاتی ہے. وہ ریفرنس میں اور سرکے میں جو ہے نا فرق ہوتا ہے، وہ بہت فرق ہوتا ہے. بغیر ریفرنس کے اگر کوئی بات کرتا ہے وہ اپنے طرف قبول نہیں ہوتی. اگر میں بھی کوئی رپورٹ لکھ کر دیتا ہوں اور اس میں اگر ریفرنس صحیح کوٹ نہیں کرتا تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے. اختر بھائی، اب یہ تو ایک چلیں ٹیکنیکل ایشو ہو گیا، اب اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. یہ تو اعلیٰ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہاں تو ابھی مسئلہ یہ کہ جو بنیادی تعلیمی جو نظام ہے، جو ڈھانچہ موجود ہے، اس کے اندر کتنے سارے فلاز ہیں جس کی چند ایک جگہ تو ہم نشاندہی کر چکے ہیں. کچھ جگہ بھی مسئلہ یہ درپیش ہے کہ وہ جو پرائیویٹ نجی اداروں کی جو بلڈنگز بنی ہیں، ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ہوا کھیل کا میدان ہو، یہ سب کچھ ہو، وہ کہاں سے لے کر آئے، اور جن کے پاس پہلے سے تھے بھی وہ قبضے کی شکل میں وہاں پر ہم بڑے بڑے پلازا کھڑے ہو چکے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ اگر شرائط جس طرح ہمیں اوور نائٹ ایک دم خیال آتا ہے کہ بھی چینج لانا چاہیے اور ایک پالیسی ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، قانون پاس کر دیتے ہیں، تو یہ واقعتاً کب ایسا ہوگا کہ ہم صحیح مسائل کو ایڈریس کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے؟ کہ معذرت کے ساتھ ترجیحات میں چیز شامل نظر نہیں آتی. ابھی ادارے کی بات کی، ابھی اس سے پہلے کچھ معاملہ ایسا تھا ان کے یہاں جو اسکولز کے لیے ایک بندے کو اپوائنٹ کیا گیا. اب باقی کی سر بالکل دیکھیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک اور بڑی اچھی بات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو کئی پروگرام کرنے پڑیں گے اور ہمیں دونوں کو بے شک آپ بلائیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سیٹسفائی کریں گے. آپ کے سننے والے، دیکھنے والے ناظرین اس سے مطلب فائدہ اٹھائیں گے.
اب بات پتہ ہے کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن، اس کے پریزیڈنٹ کاشم مرزا صاحب ہیں، ان کی بڑی کاوش ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں سندھ کا. ہم لوگ پورے پاکستان، گلگت بلتستان، کشمیر، تمام صوبوں میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اپنی تجاویز بھیجتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں بلکہ سر کی ایک بات جو کہہ رہے تھے اس کو شاید وہ کھل کے بولنا نہیں چاہتے تھے، ان کو علم ہے. دیکھیں جب آپ ایک ماڈل باہر سے لے کر آئیں گے HEC کا جو بھی اس کے ہاں میں تو سیدھی سی بات وہ آپ امپلیمنٹ کریں گے، اپنا دماغ نہیں لگائیں گے. گراؤنڈ ریئلٹی یہاں کیا ہے کہ ہمارا ریلیجیس کنٹری ہے، یہاں بہت سی چیزیں ہمیں کوٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ نے بھی درست فرمایا کہ ریفرنسز ڈالنے پڑتے ہیں. ایک سافٹ ویئر ہے، وہ سافٹ ویئر دیکھتا ہے کہ اتنے ورڈ اگر دوبارہ ریپیٹ ہو گئے تو کہیں گے جناب یہ کاپی ہو گیا، کاپی ہو گیا. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو اپنا دماغ استعمال نہیں کریں گے اور گراؤنڈ ریئلٹی نہیں دیکھیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. حالانکہ کریٹیویٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ماڈل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو لکھے اون ورڈنگ میں لکھے، جو کہ ہمارے ملک میں بنیادی تعلیم ہی رٹے سے شروع ہوتی ہے اور یہ بھی غلط ہے. اور وہ جو باہر کا ماڈل ہے اس کے خصوصیات بھی موجود ہیں. تو ہمیں ان کی خوبیوں کو لے کر اور اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ان کو ہمیں وہ کر کے اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے ہماری پالیسی بننی چاہیے. ہمارا سافٹ ویئر باہر والا آ کے ہمیں نہ گیج کرے کہ جناب یہ ہے ٹھیک اور یہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. باقی آگے کی بات ہے، بات وہی ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. زنجیر تب بنتی ہے جب ایک چیز یعنی کہ ایک انسان ہے وہ کنیکٹڈ ہے، وہ اس معاشرے سے کنیکٹڈ ہے. یعنی وہ کون سی چیز ہے جس سے کنیکشن نہیں ہے ہمارا. تو وہ بچہ گروم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب یہ سارے سلسلے یوں کہ یوں چلے جاتے ہیں تو آپ کسی بھی واک آف لائف میں دیکھیں گے اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی. چاہے وہ آپ ٹاپ میں چلے جائیں، سیاست میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ کو ریفلیکشن نظر آئے گی. ہمیں بطور قوم ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. قوم ہم نہیں کہیں گے ہم قوم نہیں ہیں، کیوں نہیں ہے، ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا. کیا ہم کوشش کرنا ختم کر دیں؟ کیا چینٹی اگر ایک راستے پہ چلتی ہے تو وہ کوشش ختم کر دیتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب ہم ایک راستے پہ چلنا شروع کریں گے، اپنے نونہال بچوں کو ایک تربیت دیں گے تو ہمیں یہ امید ہے کہ ایک جنریشن ایسی ڈیولپ ہوگی جو ہوگا. کیونکہ انوائرمنٹ میں جو معاملات ہیں نا وہ 99% ایسے ہیں کہ اس میں ایک اچھی کاوش جو ہوتی ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں کامیاب نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. پرابلم از دس کہ اگر آپ اور ہم مل کے کچھ ایک اچھی چیز کرتے ہیں تو ہمیں رکاوٹیں اتنی زیادہ آئیں گی، ان پیرنٹس کو رکاوٹیں زیادہ آئیں گی، اس نوجوانوں کو جو حق کی راہ پہ چلتے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، جو ایمانداری سے پڑھتے ہیں، ایمانداری سے آگے اپنے پروفیشن میں جاتے ہیں، ان کے لیے مسائل بہت طوفان ہے ان چیزوں کا. جس ملک میں ایک صاحب نے بڑا خوب کہا تھا کہ جی وہ باہر سے آیا پاکستان، کافی عرصہ وہاں تعلیم حاصل کی اور پھر انہیں محب الوطن تھا. یہاں آ کے اس نے کاروبار اور کام شروع کرنے کو بڑی رکاوٹیں، اتنی رکاوٹیں، اتنے مسائل کہ آخر وہ یہاں سے واپس گیا. تو وہاں جب گیا تو وہاں جانے کے بعد دوست کو یار میں تو بہت لٹ کے بھی آ گیا اور بہت کچھ کیا مگر نہیں چلا. اس نے بولا کیا تھا یہ بھی وہاں رانگ، یہ بھی رانگ. اس نے کہا بھائی وہاں سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہے، الٹا ہے. آپ وہاں الٹے لٹک جاؤ، آپ کو سب کچھ سیدھا نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہاں سب کچھ الٹا ہے تو آپ الٹے ہو جاؤ، الٹے لٹک جائیں. یعنی کہ اگر وہاں کرپشن ہو رہی ہے تو آپ جو کام کرنا ہے اس کو اس کے حساب سے کرو. یعنی کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائیں، الٹے کام کرنے شروع کر دیں؟ بالکل ٹھیک. رائٹ از آلویز رائٹ. ٹھیک ہے، اگر ایک ون وے پر ساری ٹریفک الٹی آ رہی ہے اور کچھ لوگ رائٹ جا رہے ہیں تو کیا وہ بھی اسی ڈائریکشن میں چل پڑے؟ تو رائٹ از آلویز رائٹ، رانگ از آلویز رانگ. تو خدا را آپ اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو جو ہے تربیت کا اہتمام کریں اور سلسلہ جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی امید کا دامن تھامے رکھیں، کامیابی ضرور. بالکل ٹھیک ہے، امید کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخری جملہ، میرے پاس وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا. جی میں ایسی HEC کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ HEC نے PhDs کے لیے یہ بات جو ہے وہ لازمی قرار دی ہے کہ HEC ریکگنائزڈ میگزین میں آرٹیکل چھپنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، جب آرٹیکل چھپے گا تب آپ کو یونیورسٹی اور تب HEC جو ہے آپ کی ڈگری کو کیا کرے گی، ایکسیپٹ کرے گی، مانے گی. انہوں نے جب یہ شرط لگا دی تو پھر لوگوں نے کیا کر دیے،
میگزینز انہوں نے HEC کی طرف جو ہے وہ ریکگنائز کرانا شروع کر دیے. پھر انہوں نے یہ دھندا بنا دیا. ٹھیک, اگر آپ کو ضرورت ہے PhD لینی ہے, ڈگری لینی ہے, اور شرط یہ ہے کہ HEC ریکگنائز وائی کیٹیگری میں میرا آرٹیکل آیا ہوا ہو تب مجھے ڈگری ملے گی, تو وہ آپ سے کیا کریں گے, پیسے مانگیں گے. تو یہ غلط راستے ہمارے ادارے خود کھول رہے ہیں, خود دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو کتنی بھی ضرورت ہوگی, آپ نے HEC ریکگنائزڈ میگزین والوں کو جب تک پیسے نہیں دینے تب تک آپ کا آرٹیکل نہیں چھپنا. سوائے چند کے اللہ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو فری میں جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کے, تو یہ قوانین ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم خود لوگوں کو غلط راستہ دے رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جس میں یہ راہ جو ہے نہ کھلے, 2 نمبری کی راہ, غلط راستہ, اس طریقے کے جو معاملات ہیں اس سے بند ہو جائیں. تو اداروں کو اسی طریقے کے قوانین بنانے چاہیے. اور جو جس طریقے سے ہماری پہلی بات چل رہی تھی کراچی یونیورسٹی کے جو ہے ڈاکٹر یا ٹیمپریری وزٹنگ جو پروفیسرز ہیں ان کے طرف بھی توجہ دی جائے. بالکل ٹھیک ہے, یہ وقت کی عام ضرورت ہے جی. اور تعلیمی اداروں کے اندر اگر یہ مسائل رہیں گے تو پھر یہ جو دیگر مسائل ہیں جس کے حوالے سے شب و روز گفتگو ہو رہی ہے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. یہ سمجھنے کی بات ہے, ذرا غور طلب ہے معاملہ. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر رحمت اللہ احسن صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا ہے, جناب اختر آرائیں صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں, انشاءاللہ آگے چل کے ضرور گفتگو ہوگی. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.